अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थप्पड़ इतना शदीद था कि मेरी बीवी जमीन पर औंधे मुंह गिरी। जब से मुझे फालिज हुआ था, मेरी माँ बहनें मेरी बीवी के साथ यही सलूक करती थी, जबकि मैंने उनकी कफालत में जवानी लुटाई थी। मैं मुंह टेढ़ा होने की वजह से बोल नहीं सकता था, पर मैं रोते हुए अपनी बेबसी आंखें मींचते अल्लाह को पुकारा तो कुदरत का मोजज़ा देखकर कलेजा मुंह को आ गया। जब मैंने अपनी माँ को जोहरा के गाल पर थप्पड़ मारते देखा तो मैंने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, मगर मेरी जुबान जैसे पत्थर की हो चुकी थी। मेरा हाथ बेजान, मेरी आवाज कैद और मेरी आंखों के सामने वो औरत जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान की थी, जमीन पर गिरी सिसक रही थी। मैंने अपनी मुट्ठियां भींची, आंखें बंद की और दिल्ली दिल में अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह मुझे बोलने की ताकत दे। और फिर जो हुआ वो ऐसा मुआजिजा था जिसे देखकर मेरी माँ और बहनों के चेहरों पर पहली बार खौफ उतरा था। जिंदगी के वो दिन किसी ख्वाब की माने थे। मैं अहमद एक आम मगर मेहनती इंसान था। मेरी शादी जोहरा से हुई थी, जो एक साबिर और नेक दिल औरत थी। हमारे दरमियान मोहब्बत का वो रिश्ता था जिसकी बुनियाद एतमाद और कुर्बानियों पर रखी गई थी। शादी के इब्तदाई दिनों में जोहरा की हंसी घर में गूंजती तो यूं लगता जैसे रोशनी हर तरफ बिखर गई हो। मेरी माँ और बहनें शुरू से ही उससे खिंची खिंची रहती थीं। वो जोहरा को कबूल तो कर चुकी थीं, मगर दिल से अपनाने को तैयार न थीं। उन्हें लगता था कि मैं शादी के बाद बदल जाऊंगा, उनके लिए पहला जैसा नहीं रहूंगा। मगर मैंने हमेशा अपनी माँ और बहनों का ख्याल रखा, उनकी हर ज़रूरत पूरी की, ताकि उन्हें कभी ये शिकायत न हो कि जोहरा मेरे और उनके दरमियान दीवार बन रही है। शादी के इब्तदाई दिनों में जोहरा ने पूरी कोशिश की कि वो मेरी माँ और बहनों को खुश रखे। वो उनके लिए खाने बनाती, उनके कामों में हाथ बटाती और उनकी पसंद का हर काम करती, मगर फिर भी उनके दिल ना जीत सकी। माँ को हमेशा कोई न कोई शिकायत रहती। कभी सालन में नमक ज्यादा होता तो कभी कम मीठी होती। बहनें भी मौका निकाल कर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती, मगर मैं हमेशा जोहरा को समझाता कि सबर का दामन ना छोड़े, वक्त सब कुछ बदल देगा। मेरी मोहब्बत जोहरा के लिए पहले दिन की तरह थी। मैं उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता, मगर हकीकत ये थी कि मेरा ज्यादा वक्त माँ और बहनों की जरूरियात पूरी करने में ही गुजरता था। उनकी जिंदगी में कोई कमी ना रहे, यही मेरी सबसे बड़ी फिक्र थी। मैं अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा घर पर खर्च कर देता। जोहरा की फरमाइशें अक्सर दिल में ही रह जाती। वो कभी शिकवा न करती, बस मुस्कुराकर कहती, जब सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। मगर शायद मैंने उसके अंदर के दर्द को कभी महसूस ही नहीं किया था। वो दुख जो उसे मेरी माँ और बहनों की सर्द महरी से मिलता था, वो चुभन जो उसे नजरअंदाज किए जाने पर होती थी, मैं उसकी आंखों में पढ़ नहीं पाया। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अपनी माँ और बहनों की खुशी था। मैंने बाप के बाद घर की तमाम जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली थी। बड़ी बहन की शादी के वक्त मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मगर मैंने दिन रात मेहनत करके हर मुमकिन तरीके से उसके लिए बेहतरीन जहेज का बंदोबस्त किया। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली मोटरसाइकिल खरीदने का ख्वाब देखा था, मगर बहन की शादी के लिए वो रकम कुर्बान कर दी। मैं खुश था कि बहन की जिंदगी संवर गई। मेरी ख्वाहिश की कोई हैसियत नहीं थी। छोटी बहनों के लिए भी मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनकी पढ़ाई, अच्छे कपड़े, हर खुशी को पूरा करने में खुद को झोंक दिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी अपनी जिंदगी के लिए कुछ बचा कर रखूं, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरा घर, मेरी बहनें, मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मगर मैं ये समझने से कासिर रहा था कि मेरे इस बेलौसपन को कुर्बानी नहीं बल्कि फर्ज समझा जाने लगा था। जब जोहरा मेरी जिंदगी में आई तो उसने मेरे अंदर के थके वजूद को पहचान लिया। उसने अक्सर कहा, अहमद, तुम अपनी जात के लिए भी कुछ सोचो, कभी खुद के लिए भी जियो। मगर मैं हंस के टाल देता, जब तक माँ बहनें खुश हैं मैं भी खुश हूं। शुरू शुरू में जोहरा ने भी मेरी बहनों को अपनी बहनें समझा, माँ को अपनी माँ जाना। उसने कोशिश की कि सबके दिल में अपनी जगह बना सके, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उनके दिलों में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। एक दिन छोटी बहन ने जोहरा से कहा, भाभी,
चाय तो सही तरीके से बना लिया करो, हमेशा कोई ना कोई कमी रहती है। जोहरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगली बार और अच्छी बनाऊंगी। मगर मैंने पहली बार जोहरा की आंखों में एक अजीब सी उदासी देखी। ये सब छोटी छोटी बातें थी जो मैं नजरअंदाज करता रहा, मगर जोहरा के लिए ये वो जख्म थे जो नजर नहीं आते थे, मगर अंदर ही अंदर रूह में उतर जाते हैं। शायद मैं उस वक्त नहीं समझ सका था कि मोहब्बत सिर्फ कुर्बानियों से नहीं, बल्कि किसी के जज्बात को समझने से भी परवान चढ़ती है। जिंदगी एक सीधी लकीर की तरह लगती थी, एक ऐसा रास्ता जिस पर मैं बिना रुके चलता जा रहा था, बगैर ये सोचे कि कहीं ये लकीर अचानक खत्म ना हो जाए। मैं अपनी माँ और बहनों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। जोहरा भी मेरी जिंदगी का एक हसीन हिस्सा बन चुकी थी, मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि किस्मत एक लम्हे में सब कुछ बदल सकती है। उस दिन मैं हमेशा की तरह दुकान पर गया। दुकान पर मेरी रोजी रोटी का वाहद जरिया थी, जिससे मैं अपनी माँ, बहनों और अब जोहरा की भी तमाम जरूरियात पूरी करता था। काम के दौरान एक अजीब सा चक्कर आया, जैसे जमीन हिल रही हो। मैंने अपना सर थामा, मगर नजर धुंधला गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा जिस्म दबोच रहा हो। सांसें रुकने लगी और फिर अंधेरा छा गया। जब आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। जोहरा मेरे पास बैठी थी, आंखों में खौफ और चेहरे पर बेबसी की परछाइयां साफ नजर आ रही थी। माँ और बहनें भी वहीं खड़ी थी, मगर उनके चेहरे पर फिक्रमंदी कम और हैरानी ज्यादा थी, जैसे वो यकीन ना कर पा रही हूं कि मैं बीमार पड़ सकता हूं। डॉक्टर ने बताया ये फालिज का हमला था, और अगर एहतियात ना की गई तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। अहमद को आराम और मुकम्मल देखभाल की जरूरत है। फालिज, ये लफ्ज मेरे वजूद में बिजली बनकर गिरा। मैं जो हमेशा सबका सहारा रहा था, अब खुद किसी सहारे का मोहताज। जो सबका सहारा बना, खुद बेसहारा हो जाऊंगा। मैंने बोलने की कोशिश की, मगर मेरी जुबान लड़खड़ा गई। मैंने अपना हाथ उठाना चाहा, मगर वो जैसे मेरे हुक्म का पाबंद ही ना रहा था। माँ और बहनों ने एक दूसरे की तरफ अजीब नजरों से देखा और फिर चेहरे पर जबरदस्ती की फिक्रमंदी तारी कर ली। जोहरा ने मेरे हाथ को थामा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके लम्स में एक मजबूती थी, जैसे वो कह रही हो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मगर मुझे नहीं मालूम था कि जो लोग मेरे सबसे करीब थे वही मेरे गिरने का इंतजार कर रहे थे। मैं अस्पताल से घर तो आ गया था, मगर पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा था। मेरा जिस्म कमजोर हो चुका था, एक हाथ तकरीबन बेजान हो गया था। सबसे तकलीफदेह हकीकत यह थी कि मेरी जुबान मेरा साथ छोड़ चुकी थी। मैं बोलना चाहता था, सब कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज मेरे होंठों तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो जाते थे। जोहरा हर वक्त मेरा ख्याल रखती। वो मुझे खाने में मदद देती, मेरे कपड़े बदलने में सहारा देती, हत्ता के रातों को भी जाकर मेरी जरूरतों का ख्याल रखती। मैं उसकी आंखों में नींद की कमी और थकन को देख सकता था, मगर वो कभी कोई शिकायत न करती। लेकिन मेरी माँ और बहनों का रवैया आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा था। पहले पहल वो कुछ दिनों तक मुझसे हमदर्दी जताती रही, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनके चेहरों पर वही पुरानी सख्ती लौटने लगी। मैं खामोशी से सब कुछ देखता, मगर बोलने से कासिर था। एक दिन जब जोहरा ने मुझे खाना खिला रही थी तो मेरी माँ ने तंजिया लहजे में कहा, अब ये सारी जिंदगी इसके नखरे उठाती रहेगी, हमारी बहू तो नर्स बन गई है। मेरी बहन हंसी और बोली, अम्मी, अब ये हमारी खिदमत के काबिल तो रहा नहीं, तो कम अज कम इसकी बीवी ही कुछ करे। मेरा दिल चाहा कि चीख कर कहूं ये वही बीवी है जिसे मैंने हमेशा तुम सबसे पहले रखा, जिसके हक में तुम लोगों के लिए कमी की, और आज जब मैं कमजोर हूं तो तुम इसी पर तंज कर रही हो। मगर मैं कुछ ना कह सका। जोहरा ने खामोशी से मेरी प्लेट आगे की और कहा, अगर आप लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता तो मैं अहमद की खिदमत के लिए इस घर में रह भी नहीं सकती। मेरी माँ की आंखों में रोशनी आ गई, जैसे वो इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। उन्होंने फौरन कहा, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो जा सकती हो। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने जोहरा की तरफ देखा, उसकी आंखें बाहर आई थी। मैं बोलना चाहता था, चीखना चाहता था, मगर मेरी जुबान
میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میری ماں اور بہنوں کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ جب میں صحت مند تھا تو وہ مجھے اپنا سہارا سمجھتی تھیں، میری محنت پر حق جتاتی تھیں، مگر اب جب میں بے بس ہو چکا تھا تو میں ان پر بوجھ بن گیا تھا۔ زہرا دن رات میرا خیال رکھتی تھی، وہ مجھے نہلاتی کھلاتی، میرے کمزور ہاتھوں کو سہارا دے کر چلنے کی کوشش کراتی، مگر اس کے بدلے میں اسے صرف طنز ملتا۔ میری ماں کہتی، کیوں اتنا کر رہی ہو؟ یہ اب پہلے جیسا نہیں رہا، جتنا کر لو فائدہ کچھ نہیں۔ بہنیں بھی موقع دیکھ کر زہرا پر تنقید کرتی، تم نے تو احمد کو پوری طرح قابو میں کر لیا ہے، وہ تو ویسے بھی بول نہیں سکتا، اب تمہاری مرضی چلے گی۔ میں اندر ہی اندر تڑپتا، میں چیخ کر کہنا چاہتا تھا کہ زہرا قابو نہیں کر رہی، بلکہ میرا ساتھ دے رہی ہے، جو مجھے اس حال میں بھی سہارا دے رہی ہے جب تم سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ مگر میری زبان خاموش تھی، میری بے بسی میری سب سے بڑی سزا بن چکی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ زہرا دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میری بہنوں میں سے ایک نے غصے سے برتن بیچ کر کہا، اس سالن اتنا مرچوں والا کیوں بنایا ہے؟ تمہیں کچھ بنانا آتا بھی ہے یا نہیں؟ زہرا نے نرمی سے کہا، میں ابھی دوسرا بنا دیتی ہوں، مگر ماں نے غصے سے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ زہرا لڑ کھڑا کر زمین پر گر گئی اور میں بس دیکھتا رہ گیا۔ میرے ہاتھ کمزور تھے، زبان بیکار تھی، مگر دل کے اندر آگ بڑک اٹھی تھی۔ میں پوری طاقت سے بولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میرے لبوں سے کوئی آواز نہ نکلی۔ زہرا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا گال تھاما، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور میری طرف دیکھا۔ اس کی نظریں کہہ رہی تھیں، کیا تم کچھ نہیں کہو گے؟ کیا تم مجھے یوں ہی بے بس چھوڑ دو گے؟ اور میں بس آنکھیں بند کر کے اپنی بے بسی پر رو دیا۔ زہرا زمین پر گری ہوئی تھی، اس کا ہاتھ گال پر تھا جہاں ماں کا تھپڑ اپنا نشان چھوڑ چکا۔ اس کے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ شاید اسے میری خاموشی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ میری ماں اور بہنیں ایسے کھڑی تھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ماں نے روکھے لہجے میں کہا، چلو اٹھو اور جا کر کھانا دوبارہ بناؤ۔ زہرا نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور میری روح جیسے اندر سے ٹوٹ گئی۔ میں چیخنا چاہتا تھا، سب کو جھنجھوڑنا چاہتا تھا، مگر میں صرف اپنی آنکھوں سے آنسو بہا سکتا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ہاتھ بے جان تھا، میری زبان قید تھی، اور میں اپنی بیوی کو ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ چکا تھا۔ زہرا نے اپنے آنسو پونچھے اور چپ چاپ باورچی خانے کی طرف چل دی۔ وہ ہر لمحہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی، جسم سے نہیں مگر دل۔ میں جانتا تھا کہ ہر گزرتا دن اس کے صبر کو آزما رہا تھا، اور میں اسے روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب زہرا چلی گئی تو ماں نے میری طرف دیکھا اور سر جھٹک کر کہا، احمد، عورتوں کو اگر سر چڑھایا جائے تو وہ مرد کی گردن پر سوار ہو جاتی ہیں۔ ہم نے زہرا کو جگہ دی، مگر اب وہ ہم پر حکم چلانے لگی ہے۔ میری بہن نے کہکا لگایا، اب بھائی تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، زہرا تو مزے میں ہے۔ میری مٹھیاں سختی سے بند ہو گئیں، مگر وہ مٹھی جو کسی زمانے میں ان کی خوشیوں کے لیے کھلی رہتی تھی آج بے چین ہو چکی تھی، بے جان ہو چکی تھی۔ کاش میں بول سکتا، کاش میں اپنوں کو بتا سکتا کہ وہ کتنے بدل چکے ہیں۔ رات کو زہرا میرے پاس بیٹھی رہی، مگر اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ پہلے وہ اکثر میرے ہاتھوں کو پکڑ کر تسلی دیتی تھی، مگر آج وہ مجھ سے بھی دور ہو چکی تھی۔ میں نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں، مگر دل میں ایک سوال گونج رہا تھا، اگر میں ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہا تو کیا زہرا بھی مجھے چھوڑ دے گی؟ اگلے چند دن خاموشی میں گزرے۔ زہرا نے ماں اور بہنوں کے رویے کے خلاف کچھ نہیں کہا، نہ ہی میں کہہ سکتا تھا۔ وہ اب مجھ سے کم کچھ بات کرتی تھی، شاید اسے میرا خاموشی سے سب سہنا کھلنے لگا تھا۔ محلے کی عورتیں آتیں، میری ماں سے ہمدردی کرتیں، بیٹا بیمار ہو گیا، سارا بوجھ آپ پر آ گیا، اور ماں افسوس بھرے لہجے میں کہتی، ہاں بہن، بیٹا کمانے کے قابل نہیں رہا، بہو نے بھی ضد پکڑ لی ہے، کہتی ہے میں سب نہیں سنبھال سکتی۔ زہرا جو رات دن میری دیکھ بھال میں لگی رہتی تھی،
उस पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि वो घर का बोझ नहीं संभालना चाहती। एक दिन माँ की एक सहेली आई। उसने सरगोशी में कहा, बहन, अहमद का क्या होगा? अब ये बेचारा ऐसे ही रहेगा। तुम्हें कोई दूसरा हल सोचना चाहिए। माँ ने आह भरी और धीरे से बोली, बस दुआ है अल्लाह अहमद की जिंदगी आसान कर दे, कोई ऐसी राह निकाल दे जो सबके लिए बेहतर हो। रात को जोहरा मेरे पास बैठी थी। उसकी आंखों में थकन थी और मैं जानता था ये सिर्फ जिस्मानी थकन नहीं बल्कि दिल की थकन थी। अहमद, उसने मेरे चेहरे की तरफ देखे बगैर कहा। यहां मेरा दम घुटने लगा है। मेरे दिल में धड़का सा हुआ। मैंने उसे रोकने के लिए हाथ उठाने की कोशिश की, मगर बेजान हाथ ने कोई हरकत न की। मैं जानती हूं तुम कुछ नहीं कर सकते। जोहरा की आवाज भारी हो गई। मगर तुम कुछ कहना भी नहीं चाहते। तुम्हें लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक है। मैं क्या कहता, मैं क्या बताता कि मैं अंदर से टूट चुका हूं, मगर मेरा जिस्म और जुबान मेरी कैद में नहीं है। जोहरा ने मेरी आंखों में झांका, जैसे आखिरी उम्मीद तलाश कर रही हो। मगर जब मैंने कुछ ना कहा तो वो धीरे से उठी और खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे के पीछे माँ और बहनों की सरगोशियां सुनाई दे रही थी। ये ज्यादा दिन नहीं रहेगी, बस अब वक्त करीब है। मेरा दिल डूबने लगा। वो क्या सोच रही थी? वो जोहरा के साथ क्या करने वाली थी? अगले चंद दिनों में जोहरा के साथ होने वाला जुल्म खुल कर सामने आ गया। पहले वो ताने सहती थी, मगर अब माँ और बहनें खुलम खुला उसके साथ बदसलूकी करने लगी। सुबह जोहरा ने नाश्ता बनाया, मगर जैसे ही उसने चाय का कप माँ के सामने रखा, माँ ने एक घूंट पीते ही गुस्से से कप मेज पर पटक दिया। ये चाय है या पानी? हर काम में लापरवाही। माँ गुराई। मेरी बहन ने चिढ़कर कहा, अम्मी, जब दिल ही नहीं लगेगा तो हाथों से बरकत भी चली जाती है। जोहरा ने नरमी से कहा, अम्मी, अगर चाय अच्छी नहीं बनी तो मैं दूसरी बना देती हूँ। अब जुबान भी चलाने लगी हो। माँ ने गुस्से में उसे झिड़क दिया। मैं सब कुछ देख रहा था, मगर मेरी जुबान बंद थी। मेरा जिस्म बेजान था। उस दिन दोपहर को मेरी बहन ने जोहरा को कमरे में बुलाया। मैं बाहर बैठा था, मगर कमरे से आने वाली आवाज में साफ सुनाई दे रही थी, हमें पता है कि तुम ज्यादा दिन यहां नहीं रहोगी, तो बेहतर है अभी खुद ही चली जाओ। जोहरा की कांपती हुई आवाज आई। मैं अहमद को इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो अब रहा ही क्या है? एक बेजान वजूद है, ना कमा सकता है ना बोल सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम उसके साथ जिंदगी गुजार सकोगी? जोहरा की सांस तेज हो गई। अहमद मेरा शौहर है और जब तक वो जिंदा है मैं उसके साथ रहूंगी। मुझे लगा जैसे मेरी बहनों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। जोहरा ने चीख भी नहीं मारी, बस खामोशी छा गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर मैं बेबस था। रात को जब सब सो चुके थे, मैंने माँ और बहनों की सरगोशियां सुनी। ये खुद से नहीं जाएगी, इसे जाने पर मजबूर करना पड़ेगा। बस चंद दिन और, फिर ये भी यहां नहीं रहेगी और ना ही अहमद हमारे रास्ते में आएगा। मेरे अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो क्या करने वाली थी? क्या वो जोहरा के साथ कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे वो हमेशा के लिए बाहर चली जाए? जोहरा पर होने वाले जुल्म अब बर्दाश्त से बाहर थे। मैं बेबस था, मगर मैं सब कुछ देख रहा था। मेरी माँ और बहनें, जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी के हर लम्हे में फौकियत दी थी, वही अब मेरे सामने मेरी बीवी पर जुल्म कर रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। जोहरा की आंखों की रोशनी मद्दम पड़ने लगी थी। वो जो कभी घर में हंसती मुस्कुराती फिरती थी, अब अक्सर चुप रहती, खामोशी से मेरे पास बैठकर मेरे हाथ दबाती, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर उसके लफ्ज भी शायद मेरी तरह कमजोर हो गए थे। रात को जब सब सो गए, जोहरा मेरे पास आई। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, मगर वो रोती नहीं थी। अहमद, मैं अब थक चुकी हूं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, मगर इस सुकून के पीछे एक खौफनाक हकीकत छुपी थी। वो अब हारने लगी थी। मैंने तुम्हारी माँ और बहनों को कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा सब्र किया, मगर अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मुझे तुमसे दूर करना चाहती हैं। शायद वो ये कर गुजरेंगी। जोहरा की आवाज कांप रही थी, मगर उसके अल्फाज किसी वार से कम नहीं थे।
میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی احمد، مگر اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو جان لو کہ میں نے تمہیں کبھی قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ یہ سنتے ہی میری دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ میرے ساتھ کچھ ہو جائے؟ زہرا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا وہ اشارے دے رہی تھی کہ ماں اور بہنیں اس کے خلاف کوئی بڑی سازش کر رہی تھیں؟ اس رات میں نے سونے کی کوشش کی، میں اپنی ماں اور بہنوں کی باتیں یاد کر رہا۔ زہرا کے آنسو میرے ذہن میں گونجتے رہے، اور آخر میں نے اپنے بے جان ہاتھوں کو دیکھا اور آسمان کی طرف منہ اٹھا لیا۔ یا اللہ، میں بے بس ہوں۔ دیکھا، اور میں بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، مگر تو سب دیکھ رہا ہے۔ تو جانتا ہے میں ظالم نہیں ہوں، مگر میں ظالموں کو روک بھی نہیں پا رہا۔ یا اللہ، مجھے کوئی راستہ دکھا، مجھے طاقت دے۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں اور آنسو میرے گالوں پر بہتے رہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری یہ فریاد قدرت کے در پر پہنچ چکی تھی، اور وہ فیصلہ ہونے والا تھا جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ اگلے دن صبح میری ماں اور بہنوں کے رویے میں اچانک عجیب سی تبدیلی آئی۔ وہ جو کل تک زہرا کو تانے دیتی تھیں، آج اچانک خوش اخلاق ہو گئی تھی۔ ماں نے زہرا کو بلایا اور کہا، بیٹی، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ماں نے اسے بیٹی کہہ کر پکارا تھا۔ زہرا نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، جیسے یہ یقین نہ کر پا رہی ہو کہ یہ وہی عورت ہے جو کل تک اسے گھر سے نکالنے کے لیے بے چین تھی۔ ماں نے زہرا کا ہاتھ تھاما۔ دیکھو، میں مانتی ہوں کہ ہم نے تم پر سختی کی، مگر تمہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم تمہیں اپنی بہو کے طور پر قبول کر چکے ہیں۔ اب جب احمد بیمار ہے تو ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ میری بہنوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں بھابھی، ہم نے غلط کیا، مگر اب ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سب سن کر زہرا کا چہرہ ایک لمحے کے لیے نرم پڑا، مگر میں جانتا تھا یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ یہ وہی عورتیں تھیں جو کل تک اس کے وجود سے تنگ تھیں، اور آج اچانک نرمی کیوں؟ شام کو ماں نے زہرا کو باورچی خانے میں بلایا۔ میں باہر بیٹھا تھا، مگر میری سماعت تیز ہو گئی تھی، جیسے میرا اول پہلے ہی خطرے کی آہٹ محسوس کر چکا تھا۔ ماں کی آواز آئی، بیٹا، آج میں نے تمہارا پسندیدہ کھانا بنایا ہے۔ زہرا حیران تھی۔ امی، آپ نے؟ ہاں، تم اتنے دن سے کام کر رہی ہو تو میں نے سوچا تمہارے لیے کچھ اچھا بناؤں۔ مجھے اپنی ماں کی نرمی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زہرا نے جیسے ہی کھانے کی پلیٹ اٹھائی، میری چھوٹی بہن نے جلدی سے کہا، بھابھی، یہ کھا کر دیکھو، امی نے تمہارے لیے خاص طور پر بنایا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ کچھ غلط تھا، بہت غلط۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا، مگر میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ زہرا نے چمچ بھر کر کھانے کی کوشش کی، مگر عین اسی لمحے میرے جسم میں جیسے ایک بجلی دوڑ گئی۔ میرا ہاتھ ہلنے لگا تھا۔ میں نے پوری طاقت جمع کی اور کانپتے ہاتھ سے پلیٹ کو ٹھوکر مار دی۔ ماں اور بہنیں چونک گئیں۔ زہرا نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ چند لمحے کے لیے کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ سب حیرت سے مجھے دیکھ رہے، جیسے یقین نہ کر پا رہے ہوں کہ میں نے حرکت کی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے خوف ابھرا، انہوں کے چہروں پر حیرانی تھی، اور زہرا، وہ جیسے سانس لینا بھول چکی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میرا بازو تاما اور ہلکی آواز میں بولی، احمد، تم نے ہاتھ ہلایا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ کچھ بول سکوں، مگر زبان ابھی تک قابو میں نہیں آئی تھی۔ مگر ہاں، میرا ہاتھ، میں نے ابھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، میرا ہاتھ ہلا تھا۔ ماں نے جلدی سے اپنی گھبراہٹ چھپائی اور غصے سے کہا، یہ تم نے کیا کیا احمد؟ ہم زہرا کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے تھے اور تم نے سب گرا دیا۔ مگر اس بار ان کے الفاظ میں پہلے جیسا اعتماد نہیں تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ میں نے بے خیالی میں ایسا نہیں کیا۔ چھوٹی بہن نے چڑھ کر کہا، امی، یہ تو ویسے بھی معذور ہے، ایسے ہاتھ پیر مارتا رہے گا، ہمیں ہی سنبھالنا پڑے گا۔ زہرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اگر احمد بے بس ہوتے ہوئے بھی یہ کر سکتے ہیں تو سوچو جب یہ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ سن کر ماں اور بہنوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس رات زہرا میرے پاس بیٹھی، پہلی بار اس کے چہرے پر امید کی روشنی نظر آئی۔ احمد، میں جانتی ہوں
کہ تمہارے ہاتھ میں جان واپس آ رہی ہے، تم ٹھیک ہو سکتے ہو۔ میں نے پوری طاقت سے اپنے ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کی اور یہ کیا۔ میری انگلیاں واقعی حرکت کر رہی تھیں۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ وہ آنسو تھے جو خوشی کے تھے، جو امید کے تھے۔ اللہ نے میری فریاد سن لی۔ زہرا، میں دل میں چیخا۔ اب میں جانتا تھا کہ میں مکمل بے بس نہیں تھا۔ اب مجھے صرف وقت چاہیے تھا، وقت تاکہ میں بول سکوں، وقت تاکہ میں سب کے سامنے ماں اور بہنوں کے اصل چہرے بے نقاب کر سکوں۔ اگلے دن جب میں نے آنکھ کھولی تو زہرا میرے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے اسے یقین ہو چکا ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں۔ میری انگلیاں ابھی تک ہل رہی تھیں۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر ایک بار پھر ہاتھ کو حرکت دینے کی کوشش کی اور میرا بازو ہل گیا۔ زہرا نے جھٹ سے میرے ہاتھ کو پکڑا۔ احمد، تمہارے ہاتھ میں جان آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار وہ بے بسی کے نہیں، امید کے آنسو تھی۔ ماں اور بہنیں دروازے پر کھڑی سب دیکھ رہی تھیں۔ وہ پہلے ہی میرے ہاتھوں کی حرکت سے گھبرا چکی، اور اب جب زہرا نے یہ اعلان کیا تو ان کے چہروں پر ایک عجیب سا خوف پھیل گیا۔ یہ ٹھیک ہو رہا ہے، بڑی بہن نے سرگوشی کی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ماں نے دانت پیسے۔ دوپہر کو ماں میرے پاس آئی اور نرمی سے بولی، بیٹا، تمہاری صحت کی فکر ہے، ہم چاہتے ہیں تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ، اس لیے سوچا ہے تمہیں کسی اچھے حکیم کے پاس لے جائیں۔ میں سب سمجھ چکا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جو کل تک مجھے بوجھ سمجھ رہی تھی اور آج اچانک میرے لیے فکر مند ہو گئی۔ یہ سب کیوں فکر؟ یہ زہرا نے فوراً کہا، امی، ہمیں کسی حکیم کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر کہہ چکے ہیں کہ احمد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ماں کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی، مگر وہ خاموش رہی۔ مجھے معلوم تھا اب وہ کوئی نیا کھیل کھیلنے والی تھی۔ رات کو میں نے زہرا کا ہاتھ پکڑا۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اپنی پوری قوت جمع کی اور لبوں کو جنبش دی۔ زہرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ احمد، تم بولنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے پھر سے ہونٹ ہلائے اور ایک کانپتی ہوئی آواز نکلی، زہرا۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خوشی اور حیرت سے کانپ رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، میں نے پوری طاقت لگا کر ایک اور لفظ ادا کیا۔ بس میرے اس ایک لفظ نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرا ایک لفظ بس آدھا تو تھا، مگر اس کی گونج جیسے پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ زہرا نے میرے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں یقین اور خوشی کا امتزاج تھا، مگر دروازے پر کھڑی ماں اور بہنوں کے چہروں کا رنگ یک دم فک ہو گیا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ میں ہمیشہ کے لیے بے بس ہو چکا ہوں، ان کے قدموں تلے سے زمین کھسک چکی۔ ماں نے حیرانی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ زہرا نے مضبوط آواز میں کہا، اللہ کی قدرت سے احمد ٹھیک ہو رہے ہیں، اور جب یہ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے تب کیا ہوگا، یہ آپ سب اچھی طرح جانتی ہیں۔ ماں اور بہنوں کی آنکھوں میں پہلی بار ایک حقیقی ڈر ابھرا۔ پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ اگلے دن میں نے اپنی پوری قوت لگا کر مزید الفاظ ادا کرنے کی کوشش کی۔ زہرا نے میرا سہارا دیا۔ جب میں نے لب ہلائے تو میری کمزور آواز میں ایک اور جملہ نکلا، زہرا، میں سب جانتا ہوں۔ ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، بڑی بہن نے گھبرا کر کہا۔ نہیں، زہرا نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سچ بول رہے ہیں، اور اب سچ سب کو سننا پڑے گا۔ بہنوں کی زبانیں لڑکھڑانے لگیں۔ میری چھوٹی بہن نے جلدی سے کہا، امی، ہمیں جلدی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ کیا؟ میں نے اپنی کمزور آواز میں کہا، مگر میرا لہجہ ایسا تھا کہ وہ سب ساکت ہو گئے۔ ماں نے آگے بڑھ کر مصنوعی شفقت سے کہا، بیٹا، ہم تو تمہاری بھلائی چاہتے تھے، ہم تو زہرا کا بس امتحان لے رہے تھے۔ امتحان؟ زہرا تلخ ہنسی ہنس دی۔ یہ امتحان تھا یا ظلم؟ ماں لاجواب ہو گئی۔ بہنوں کی زبانیں لڑکھڑانے لگیں۔ میں نے اپنے کمزور ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور پہلی بار اپنی گردن سیدھی کی۔ اب ظلم کا حساب ہوگا، میں نے صاف الفاظ میں کہا۔ ماں اور بہنیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔
انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اب پہلے جیسا بے بس نہیں رہا۔ میری آواز جو کل تک قید میں تھی اب زنجیریں توڑ رہی تھی۔ ماں اور بہنوں کے چہروں پر خوف دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب انجام سے ڈرنے لگی ہیں۔ زہرا نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں امید چمک رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے ایک اور جملہ ادا کیا، میں نے سب سنا ہے، سب دیکھا ہے۔ ماں نے بوکھلا کر کہا، احمد بیٹا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہم تو ہمیشہ تمہاری بھلائی چاہتے تھے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، میری بھلائی اس میں تھی کہ میری بیوی پر ظلم کیا جائے، اسے گھر سے نکالنے کی سازش کی جائے، زہرا پر ہاتھ اٹھایا جائے۔ میرے الفاظ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ماں اور بہنیں خاموش ہو گئیں۔ زہرا نے میری بہنوں کی طرف دیکھا اور کہا، اب بولو، کیا احمد کے سامنے بھی وہی بہانے کرو گی جو دوسروں کے سامنے کرتی ہو؟ اگلے دن میں نے زہرا سے کہا، محلے کی چند معزز عورتوں اور قریبی رشتہ داروں کو بلائے۔ ماں اور بہنیں چونک گئیں مگر کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ جب سب جمع ہو گئے تو میں نے سب کے سامنے بولنے کی کوشش کی۔ جب میں بیمار ہوا تو میں نے سوچا میری ماں اور بہنیں میرا سہارا بنیں گی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زہرا پر ظلم شروع کر دیا، اسے گھر سے نکالنے کی سازش کی، اور جب میں بے بس تھا تو میرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جیسے میں ان کے لیے بوجھ ہوں۔ ماں چلائی، یہ جھوٹ ہے، مگر زہرا نے سب کے سامنے ماں کے کہے گئے جملے دہرائے، بہنوں کی وہ باتیں سنائیں جو میں نے اپنی بے بسی کے دوران سنی تھی۔ محلے کی عورتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بڑی پھپھی نے کہا، باجی، اگر زہرا جھوٹ بول رہی ہے تو پھر احمد کیسے سب جانتا ہے؟ یہ تو بول بھی نہیں سکتا تھا۔ ماں کے چہرے پر پسینہ آ گیا، بہنوں کی نظریں جھک گئیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ محلے میں بات پھیل گئی۔ ماں اور بہنیں جو کل تک سب کے سامنے معصوم بنتی تھیں آج سب کی نظروں میں بے نقاب ہو چکی تھیں، اور یہ تو بس شروعات تھی۔ ماں اور بہنیں بے نقاب ہو چکی تھیں۔ وہ عورتیں جو دوسروں کے سامنے معصوم بن کر میری بیماری کو اپنی آزمائش بتاتی تھیں آج ان کے چہرے سے نقاب اتر چکا۔ محلے کی عورتوں نے سرگوشیاں شروع کر دیں۔ بڑی پھپھو نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہمیں تو پہلے ہی شک تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ زہرا اتنی صابر عورت ہے، مگر اگر اپنی میرا وہ بھی شکایت کر رہی ہے تو ضرور ظلم برداشت کر رہی ہوگی۔ میری بہنوں کے شوہروں کو جب حقیقت کا پتہ چلا تو وہ بھی خاموش نہ رہے۔ بڑی بہن کا شوہر غصے میں تھا، تم ہمیشہ کہتی تھی کہ تمہارا بھائی اور بھابھی تمہیں کمتر سمجھتے ہیں، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی نکلی۔ تم نے اپنے ہی بھائی پر ظلم کیا، اپنی بھابھی کو گھر سے نکالنے کی سازش کی۔ میری بہن نے نظریں جھکا لیں۔ چھوٹی بہن کے شوہر نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ تمہاری زبان میں ہمیشہ زہر کیوں بھرا ہوتا تھا، اب سمجھ آیا، تمہیں زہر گھولنے کی عادت ہے۔ ماں نے بوکھلا کر سب کو خاموش کرانے کی کوشش کی۔ بس تم سب کو ہمارے گھریلو معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سخت مگر اس میں پہلے جیسی روبداری نہیں تھی۔ میں نے پوری طاقت جمع کر کے کہا، یہ گھریلو معاملہ نہیں، یہ ظلم کا معاملہ ہے۔ ماں ماں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ جب میں صحت مند تھا تو میں تمہاری خدمت کے لیے ہر حد تک گیا، تمہارے آرام کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دی، مگر جب میں بیمار ہوا تو تم نے مجھے ہی بوجھ سمجھ لیا۔ کیا ماں ایسی ہوتی ہے؟ ماں کی آنکھوں میں نمی چمکی مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے زہرا کا ہاتھ تھاما اور صاف لفظوں میں کہا، ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، اب ہم اپنی نئی زندگی جئیں گے، دور ان سب سے جن کے دلوں میں صرف خود غرضی ہے۔ ماں اور بہنیں خاموش ہو گئیں، ان کی دنیا جیسے اجڑ گئی تھی۔ زہرا نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، ہم نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ گھر جس کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی آج میرے لیے پرایا ہو چکا تھا، مگر آج میں آزاد تھا۔ میں اور زہرا دروازے سے باہر نکل آئے تھے، مگر یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ میرے قدم ابھی لرز رہے تھے، زبان ابھی مکمل روانی سے ساتھ نہیں دے رہی تھی، مگر زہرا کے مضبوط ہاتھ نے مجھے سہارا دیا ہوا تھا۔ ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ وہاں صرف دھوکہ اور بے حسی تھی۔
میں نے اپنی زندگی کی ساری کمائی، اپنا خون پسینہ اپنے گھر والوں کے لیے بہایا تھا، مگر جب میں بے بس ہوا تو وہی لوگ میرے لیے دروازے بند کرنے پر تیار تھے۔ زہرا نے دھیرے سے کہا، ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے کمزور آواز میں کہا، جہاں عزت ہو، جہاں سکون ہو، جہاں ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ زہرا نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ ہم نے ایک بڑی جنگ جیت لی تھی، مگر آگے بھی کئی آزمائشیں ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ ہمیں گئے ہوئے صرف 2 ہی دن ہوئے تھے، مگر محلے میں ہلچل مچ چکی تھی۔ ماں اور بہنیں جو کل تک سب کے سامنے مظلوم بنتی تھی، آج لوگ انہیں حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھپھی نے محلے کی عورتوں کے سامنے صاف کہہ دیا کہ ایسی ماں اور بہنیں پہلی بار دیکھی ہیں جو اپنے ہی بیٹے اور بھائی کی دشمن بن گئے۔ کچھ عورتوں نے ہاں میں ہاں ملائی، اور وہ زہرا، وہ تو صبر کی مورت نکلی۔ کسی اور کی جگہ ہوتی تو کب کی سب کچھ چھوڑ کر چلی جاتی۔ میری ماں کے چہرے پر سیاہی چھا گئی تھی۔ وہ ان عورتوں سے نظریں چرا رہی تھی جن کے سامنے ہمیشہ وہ اپنی جھوٹی مظلومیت کا ڈرامہ رچایا کرتی تھی، جن کے سامنے وہ ہمیشہ مظلوم بنتی تھی۔ بہنوں کو اپنے شوہروں کے تانے سننے پڑ رہے تھے۔ بڑی بہن کا شوہر سخت ناراض تھا۔ اگر تمہیں اپنے بھائی کے سہارا رہا، نہ اس کے پیسوں کا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ماں اور بہنوں کو احساس ہونے لگا کہ انہوں نے جو بویا تھا اب وہی کاٹ رہی ہیں۔ ادھر میں اور زہرا ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں آ چکے تھے۔ یہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، نہ ہی زیادہ سہولتوں والا، مگر یہ ہمارا اپنا تھا۔ زہرا نے میرے ہاتھ کو دبایا اور پہلی بار ہم دونوں نے سکون سے سانس لی۔ ہم نے وہ زہریلا ماحول پیچھے چھوڑ دیا تھا، مگر زندگی ابھی بھی آسان نہیں تھی۔ میں مکمل صحتیاب نہیں ہوا تھا، اور زہرا کے کندھوں پر اب مجھ سمیت گھر کی ساری ذمہ داری آن پڑی تھی۔ کرائے کے اس چھوٹے سے گھر میں صرف ایک بلب کی روشنی تھی، ایک پرانا پنکھا چل رہا تھا، اور کمرے کے کونے میں چٹائی پر زہرا نے کھانے کے برتن رکھے تھے۔ یہ کیسی شاہی زندگی کا نقشہ نہیں تھا، مگر یہاں محبت اور سکون تھا۔ زہرا نے مجھ سے کہا، احمد، ہمیں کوئی کام ڈھونڈنا ہوگا، زیادہ نہیں، بس اتنا کہ گھر کا خرچ چل سکے۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، میں بھی کچھ کرنے کی کوشش کروں گا زہرا۔ زہرا مسکرا کر بولی، تمہارا صحیح ہونا ہی میرے لیے سب سے بڑی امید ہے، بس تم ہار مت ماننا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما کہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ اگلے دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ زہرا نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سامنے میری ماں کھڑی تھی۔ وہ پہلے جیسی مغرور نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر ندامت اور شرمندگی تھی۔ بیٹا، تم نے ہمیں چھوڑ دیا کیا؟ ماں کو یوں اکیلا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ اس کی آواز میں وہی پرانی چلاکی تھی، مگر اب زہرا بھی خاموش تماشائی نہیں تھی۔ امی، ماں وہ ہوتی ہے جو بیٹے کو خود سے دور نہیں کرتی، جو بہو پر ظلم نہیں کرتی، جو اپنی ہی اولاد کے خلاف سازشیں نہیں کرتی۔ زہرا کے الفاظ تیر کی طرح تھے۔ ماں نے ایک اداکاری بھری آہ بھری، بیٹا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر اب میں اپنی بہو کو دل سے اپنانا چاہتی ہوں۔ میں نے کمزور مگر مضبوط آواز میں کہا، امی، محبت کوئی چیز نہیں ہوتی جو موقع دیکھ کر خریدی یا بیچی جا سکے۔ آپ نے جب ہمیں توڑنے کی کوشش کی تب آپ کو ہمارا خیال نہیں آیا؟ ماں لاجواب ہو گئی، اب آپ واپس جائیں اور وہی زندگی جئیں جسے آپ نے ہم پر ترجیح دی تھی۔ زہرا نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے زہرا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ ہم نے پیچھے دیکھنا چھوڑ دیا تھا، اب آگے بڑھنے کا وقت تھا۔ زندگی کے نئے راستے پر چلنے لگی تھی، مگر یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ راستے پر چلنے پر بھی راستہ آسان تھا، میں ابھی مکمل صحتیاب نہیں ہوا تھا۔ بولنے میں دقت ہوتی تھی، چلنے میں لڑکھڑاہٹ محسوس ہوتی، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں بے بسی کی زندگی نہیں گزاروں گا۔ زہرا نے دن رات میرا حوصلہ بڑھایا تھا۔ میرے علاج کے ساتھ ساتھ وہ مجھے لکھنے کی مشق کرواتی۔ احمد، جب زبان کمزور ہو تو قلم کو طاقت دو۔ اس کے کہنے پر میں نے ایک پرانی ڈائری نکالی اور روز تھوڑا تھوڑا لکھنے لگا۔ پہلے میرے ہاتھ کانپتا تھا، الفاظ ٹوٹے پھوٹے نکلتے تھے، مگر آہستہ آہستہ میں بہتر ہونے لگا۔ ایک دن زہرا میرے پاس بیٹھی اور بولی، تمہیں یاد ہے تم ہمیشہ کہتے تھے
تمہیں کہانیاں لکھنے کا شوق ہے؟ میں نے سر ہلایا۔ تو اب وقت ہے احمد، تمہارے الفاظ تمہاری طاقت ہے۔ یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ میں نے کہانی لکھنا شروع کی۔ پہلے پہل مجھے یقین نہیں تھا کہ میں کامیاب ہو سکوں گا، مگر زہرا کے کہنے پر میں نے ایک کہانی ایک اخبار میں بھیج دی۔ کچھ دن بعد دروازے پر ڈاکیا آیا۔ زہرا نے خط وصول کیا اور جب کھول کر پڑھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ احمد، تمہاری کہانی اخبار میں چھپ گئی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کے ہاتھ میں اخبار دیکھا جس میں میرا نام لکھا تھا۔ اور یہ دیکھو، زہرا نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا۔ اس میں ایک معمولی سی رقم تھی، مگر میرے لیے یہ دنیا کی سب سے قیمتی کمائی تھی۔ یہ میری محنت کا پہلا صلہ تھا۔ دوسری طرف میری ماں اور بہنوں کی زندگی بدل چکی تھی، مگر اس طرح نہیں جیسے وہ چاہتی تھی۔ ماں کو محلے والوں نے پہلے جیسا احترام دینا چھوڑ دیا تھا۔ بہنوں کے شوہرن نے انہیں خوب تانے دیے تھے۔ بڑی بہن ایک دن پھپھو سے شکایت کرنے لگی کہ بھائی چلا گیا ہے، اب ہم کس کے سہارے رہیں؟ پھپھو نے بھی طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، جس کا سہارا تم نے چھینا وہی تمہارا سہارا تھا۔ یہ جملہ میری بہنوں کے دل پر ایک زخم کی طرح لگا۔ میں نے زہرا کی طرف دیکھا اور پہلی بار مجھے لگا میں واقعی زندہ ہوں۔ میری صحت یاب ہو رہا تھا۔ جہاں پہلے پہل میں اپنے قدموں پر کھڑا ہونے سے قاصد تھا، اب میں بغیر کسی سہارے کے چل سکتا تھا۔ میری زبان جو گنگ ہو چکی تھی اب روانی سے الفاظ ادا کر رہی تھی۔ یہ سب زہرا کی محبت، صبر اور اللہ کے کرم کا نتیجہ تھا۔ ایک دن میں اور زہرا چائے پی رہے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ زہرا نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ماں کھڑی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ وہ کچھ دیر زہرا کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، احمد کہاں ہے؟ زہرا نے میری طرف دیکھا اور میں اٹھ کر دروازے تک گیا۔ ماں نے جب مجھے بغیر کسی سہارے کے چلتے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم ٹھیک ہو گئے؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، ہاں امی، میں ٹھیک ہو گیا، اور یہ سب زہرا کی وجہ سے ممکن ہوا، اس عورت کی وجہ سے جسے آپ نے میرے لیے بوجھ سمجھا۔ ماں کی نظریں جھک گئیں۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں واپس لینا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی غلطیاں دیکھ لی ہیں۔ میں نے گہری سانس لی، پھر سخت لہجے میں کہا، امی، معافی مانگتا ہے جو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہو، مگر آپ آج بھی ضرورت کی بنیاد پر آئی ہیں۔ اگر میں آج بھی بیمار ہوتا تو کیا آپ دروازہ کھٹکھٹاتی؟ ماں خاموش ہو گئی۔ امی، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا سمجھ کر سب کچھ دیا، مگر آپ نے مجھے صرف اس وقت چاہا جب میں آپ کے لیے مفید تھا۔ زہرا نے کچھ نہیں مانگا مگر سب کچھ دیا۔ تو اب میرا فیصلہ سن لیجئے۔ میں نے زہرا کا ہاتھ تھاما۔ ہم آپ کے گھر نہیں لوٹیں گے، یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ جانتی تھی کہ اب دیر ہو چکی ہے۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور جاتے جاتے ایک آخری بار میری بہنوں کے انجام کو یاد کر گئی۔ جس گھر کو ہم نے احمد کے بغیر چاہا تھا، وہ گھر اب ہمیں بھی نہیں چاہتا۔ زندگی نے ہمیں موقع دیا تھا کہ ہم دوبارہ جینا سیکھیں، اور ہم نے اس موقع کو تھام لیا تھا۔ زہرا کی محنت اور میری ہمت نے ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اب باقاعدہ لکھاری بن چکا تھا، اور میری الماری بن چکا تھا، اور میری تحریریں شائع ہونے لگی تھیں۔ اور ایک دن زہرا نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، احمد، تمہیں پتا ہے، میں نے آج صبح خود کو آئینے میں دیکھا اور سوچا میں اب وہ زہرا نہیں ہوں جسے تمہاری ماں اور بہنوں نے توڑنا چاہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، اور میں بھی وہ احمد نہیں ہوں جو ان کی قید میں تھا، اب ہم آزاد ہیں۔ زہرا وہ ہنس دی، اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ ظلم کا بدلہ ہمیشہ انتقام نہیں ہوتا، بعض اوقات بہترین بدلہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہوتا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔